अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। दो रुख में हम मुआशरे के बहुत सारे मामलात को डिस्कस करते हैं। सियासत में क्या चल रहा है, हालात जिंदगी में क्या गुजर रहा है, ये सब मामला डिस्कस करेंगे। आज की जी हमारे टॉपिक है जी, गजा में कहत की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। कहत की वजह से 21 बच्चे शहीद हो गए हैं। गजा में फलस्तीन जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनका जो हालात है वो तमाम लोग जानते हैं, हम सब देख रहे हैं। सही क्या इतना ही बेलगाम हो गया है? क्या उसे कोई पकड़ नहीं है या उसे किसी का खौफ नहीं है, डर नहीं है? इस पे हम बात करेंगे। इसके अलावा जी एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के सेनेट के इलेक्शन में 6 नशिस्तें जीत ली और दूसरी तरफ साथ ही ऐलान हो गया पकड़ दकड़ का। ये भी हम मामला डिस्कस करेंगे। और तीसरी तरफ पाकिस्तान में और खासतौर पे ऐसे इलाकों में जहां पर पानी का निकास बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए था, डीएचए और इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, यहाँ पर शराबी रेलों ने उधम मचाया हुआ है। इस पे भी बात की जाएगी। जी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जी ताहिर गिल साहब, पीएमएलएन से हैं, और मियां शाहिद अब्बास साहब हैं, पीपी से इनका ताल्लुक है। हम सवाल करते हैं सबसे पहले मियां शाहिद साहब आपसे। आप ये बताएं, देखिए जी हुकूमत में क्या चल रहा है? नून लीग की तरफ से जो मामलात होने चाहिए, बातें बहुत ज्यादा सारी होती हैं कि जी हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों में कितनी अमवात हो गई हैं सैलाब की जद में, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि सैलाब जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से जो बारिशें होती हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। सैलाब जो है हर साल जो है वो तबाही आती हैं। इवन कि आप जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका जैसे ममालिक में भी सैलाब में वहाँ पर भी तबाहियाँ होती हैं। बाकी रही बात कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो सैलाब के लिए जो भी इकदाम जो हैं वो करे। और मेरा ख्याल है कि मैं कोई नून लीग का स्पोक्समैन नहीं हूँ कि मैं नून लीग को यहाँ पर जो है उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनकी कारकर्दगी को बताऊं कि जिन्होंने ये किया, जिन्होंने किया। लेकिन चूंकि बारिशें जो है मामूल से हटकर हो रही हैं, अगर कुछ इलाकों में पानी खड़ा भी है तो वो कुछ देर बाद वो पानी वहां से नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल सही बात है कि वो गलियां हैं। मेरे हल्का जो है N118 है, वहां पर जो है वो ऐसी गलियां और ऐसे बाजार हैं जहां तक पर बारिशों के बाद, बारिश होने के बाद कई कई दिन जो है वो पानी खड़ा रहता है और वो जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर चुकी हैं। और चंद सड़कों को जो है वहां पर जो है वो सिर्फ कैमरों को ले जाकर अपनी कारकर्दगी को दिखाने की बजाय जो अमली तौर पर जो है वो ऐसे बारिशें हर साल आती हैं। और हर साल ये नहीं है कि भी हर साल के लिए कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए। महकमा बना है, ये बारिशों से पहले आप शुरू हो जाते हैं, उसकी जो है वो पहले आपको जो है ना मनसूबाबंदी किसी चीजों की करनी चाहिए। तो अगर वो ऐसी मनसूबाबंदी की जाए, उनकी रोकथाम की जाए, और मेरा ख्याल है कि उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। लेकिन मौजूदा बारिशों में कोई इतनी भी ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम ये कहें कि जी जो है ना वो बारिशें हो गई और पूरा लाहौर जो है या जो है वो पंजाब जो है वो या पाकिस्तान जो है वो डूब गया है। अभी जो पानी की जो आज गवर्नर साहब जेलम गए हुए हैं, और वहां पर भी यानी कि पहले भी वो लिया में भी दौरे करके आए हैं हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं। और इसी तरह जो इलाकों में सैलाब आने का खदशा है, वो हुकूमत जो है वो इसके मुतल्लक जो अपनी पॉलिसीज बनाएगी। और ये एक जैसे सिंध में सैलाब आया था, तो मेरा ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से वहां पर काम किया था और जितनी मेहनत बिलावल साहब ने की थी, और इसी तरह ही है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला का करम रहे और सैलाब से जो है वो हमारी जान छूटी रहे और अल्लाह ताला की जात हमारी मदद करे। जल्जला हो या सैलाब हो, ये खुदा की तरफ से चीजें आती हैं। अच्छा तारिक साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सवाल आपसे बनता है क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आप लोग अपनी टेरिटरी संभाले हुए हैं। ये बताएं कि चले जहां पर सहूलियात नहीं जा सकती, बहुत सारे इलाकों में हम कह सकते हैं जी वो इस तरह के इलाके हैं जहां पर इतनी जल्दी हम नहीं पहुंच सकते या मामलात नहीं जा सकते, जरूरियात जिंदगी वहां पर महदूद है। मगर पोश इलाकों में ऐसी अमवात सुनने में आ रही हैं, ऐसे सैलाबी रेले आ रहे हैं, इसको तो हम पहले कवर कर सकते थे ना। ये मामला क्यों नहीं? 245 अमवात जो ना इन्हीं दिनों में हुई हैं, क्या कहेंगे आप? शुरू करते हैं जी खुदा के नाम से। बात ये है कि जो पहले जैसे भाई शाहिद ने कहा, मुझे आप समझाया कि ये जो बारिशें हैं या कुदरती जो ये अमल होता है, ये तो किसी के बस का रोग नहीं है।
لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے اپنی فرائض کو جو ہے نا وہ نبھانا اور سمجھانا جانتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بارشوں کا جو پانی ہے جب سے پاکستان بنا ہے سن 1947 سے لے کر آج تک، یہ جتنی بھی حکومتیں آئیں، وہ کاف لیگ کیا، وہ پی ٹی آئی کیا، وہ پیپلز پارٹی کیا، وہ نون لیگ کیا، یا وہ ہم سے بھی زیادہ آگے پیچھے چلے جائیں تو جتنی بھی حکومتیں تھیں، تو سیلاب، میں نے جب چھوٹا سا تھا نا اس وقت سیلاب آتے تھے تو لاہور شہر کو بھی تباہ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پچھلی حکومت آئی اس نے بھی کیا کیا. جب ہماری حکومت تو اب پنجاب میں پی ایم اعلان کیا ہے، اور اس سے پیچھے پی ٹی آئی کی حکومت، تو جتنی تباہی اس وقت ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ اس وقت جتنی گندگی تھی، اور جتنے دن لکشمی چوک جو ہے نا وہ نہر نہیں بلکہ دریاؤں کا سما بنا ہوا تھا. لکشمی چوک، شالمی چوک، موچی، اور یہ اندرون شہر کا تمام علاقہ جو ہے، یہ جس طریقے سے سیلابی ریلے اس گھروں کے اندر چل رہے تھے وہ بھی تو آپ نے دیکھے ہیں. لیکن آج خدا کا شکر ہے، رب الفاظ کا شکر ہے کہ آج وہ پوزیشن نہیں ہے. آج بارش ہوئی ہے اور بارش کے ٹھیک آدھے گھنٹے، 15 منٹ یا گھنٹے کے بعد وہ پانی آپ کو نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے صوبہ پنجاب میں اگر پنجاب کی حکومت نون لیگ کے پاس ہے تو مریم نواز صاحبہ نے دن رات محنت کر کے یہ کام کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پچھلی عید گزری ہے تو عید پہ کتنی صفائی کا اہتمام تھا. پورے پنجاب کی بات کرتا، لاہور کی بات نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ بھی آپ نے رائے چلے جائیں یا 180 پہ چلے جائیں، ماڈل ٹاؤن چلے جائیں، گارڈن ٹاؤن چلے جائیں، پی ایچ ڈی چلے جائیں. یہ نہیں بات میں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں پورے پنجاب کی. پورے پنجاب میں جہاں سے رحیم یار خان، صادقآباد کا بعد یہاں تک جائیں، اور لوگوں نے اس حکومت کو اپریسیشن دی ہے، اپریشیٹ کیا، اور ان کے ورک کو، ان کی محنت کو، ان کے کام کو انہوں نے سراہا ہے. اور یہ کہا ہے کہ جی پہلی عید یہ گزری ہے کہ جہاں پہ گندگی ہمیں نظر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ قربانی ہوئی ہے کہ نہیں. اسی طرح یہ بارشیں آ رہی ہیں، بارشوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. آپ کا یہ گڑی شوق علاقہ، آپ کے اس چینل کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت میں میں وہاں پہ حکومت میں اپوزیشن میں تھا، اور میں نے خود دیکھا، اور میں نے 10 دن کے بعد بھی دیکھا، یہ کوہ نور کا جو اگلا گیٹ ہے یہ بھرا ہوا تھا اور گندگی سے اور گندے پانی کے ساتھ. اور آپ کے جو ڈائریکٹر جو بھی لوگ اندر آتے تھے، آپ کے مہمان بھی آتے تھے، تو وہ جوتیاں اتار کے تو یا تو ہاتھ میں پکڑتے تھے. اور میرے پاس وہ بھی تصاویر ہیں کہ میں آیا تھا اس وقت اس چینل میں، اور میں نے اسی طرح ٹاک شو میں آیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور پھر اس میں سے گزرا، اور میں نے پھر آپ کے چینل پہ یہ بات بھی کی. اور آج میں آیا ہوں تو بالکل صاف ستھرا، آپ چیک کر لیں. یہ نہیں بات کرتا کہ آپ کے چینل کی، آپ گڑیشوں کا کوئی علاقہ دیکھ رہے ہیں، آپ اندرون شہر کا دیکھ رہے ہیں، شمالی لاہور کا دیکھ رہے ہیں، لاہور کے کسی بھی کونے میں جا کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا. بارشیں کنٹینیولی ہیں، چل رہی ہیں، لیکن پانی آتا ہے کیونکہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بارش ہوئی ہے. رات کو آج کی رات جو گزری ہے کتنی زبردست بارش ہوئی ہے، اور گلیوں میں پانی تقریباً گھٹنوں تک کھڑا ہو گیا تھا. اور جب 15 منٹ یا 20 یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ پانی نظر نہیں آیا. وہ کیوں نہیں نظر آیا؟ اس لیے کہ اس حکومت نے جو لوگ کام کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جو افسران بالا ہیں، جنہوں نے واسا کی ذمہ داری سنبھالی ہے، جنہوں نے LWMC کی ذمہ داری سنبھالی ہے، وہ نہ رات سوتے ہیں نہ دن سوتے ہیں. یہاں تک سیور مین، سینیٹری ورکر، ان کے سپروائزر، ان کے ZOs، ان کے زونل افسر، ان کے TMO، یہ سارے کے سارے لوگ جاگتے رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کی سہولیات کو برقرار رکھا، اور انہوں نے وے بنا کے دیا. لوگوں کے گھروں کے اندر کوئی پانی مجھے نہیں نظر آیا، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو مجھے دکھا دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. 1 سال کی حکومت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب جتنا کنٹرول کیا ہے، یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ مریم نواز صاحبہ، CM صاحبہ کا بہت زیادہ رول ہے. تو آج میں جس تیزی کے ساتھ CM صاحبہ کام کر رہی ہیں وہ کوئی عام بات نہیں ہے. ایک عورت ہونے کے ناطے آج کل کام، پچھلی حکومت میاں شہباز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، لیڈر ہیں، انہوں نے بھی بڑی محنت کی اور کام کرتے تھے. وہ لوگ یاد رکھتے تھے، لوگوں نے یاد بھی رکھا. اور پھر بزدار کی حکومت آئی. بزدار جب پانی میں اترا تو جب مال روڈ پہ جا کے پانی کے اندر گاڑی کھڑی کر کے اترا تو لوگوں سے پوچھنے لگا جی میں کون؟ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ آپ شہباز شریف ہیں. آپ شہباز شریف تو نہیں ہیں. تو پھر اس نے کہا نہیں میں اسی طرح کا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہباز شریف کا پہلے نام چلتا تھا، اب مریم نواز صاحبہ کا بھی نام چل رہا ہے، کیونکہ یہ ان کی فیملی سے، ان کے خاندان سے ہے. تو یہ ایسی فیملی اور ایسا خاندان ہے جو پاکستان کی سرزمین سے محبت کرتا ہے، پاکستان کی سرزمین کو اپنی ماتھے پہ رکھتے ہیں، اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین جو ہے نا اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کی ترقی کے لیے کام کرنا، اس کی خوشحالی کے لیے کام کرنا وہ ایک اپنی عبادت سمجھتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ قدرتی آفات بھی کہہ سکتے ہیں، قدرتی مناظر ہیں، ہم نے اس کی فائٹ کرنی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اسلام آباد میں کیا حال ہوا، کتنی دیر تک پانی کھڑا رہا. اب اگر بارش ہوگی تو پانی تو کھڑا ہوگا، لیکن جب پانی کھڑا ہو گیا ہے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے دن تک کھڑا رہا ہے. اگر وہ اسی وقت گھنٹوں میں واپس چلا گیا تو پھر یہ ناکامی نہیں ہے حکومت کی کامیابی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں وہ روزگار نہیں ہے، آج لوگوں کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں، لوگوں کے گھر تک دہلیز تک لوگوں کے لیے کافی سہولیات جو ہے نا سی ایم صاحبہ نے دے دی ہیں اور آگے وہ کام کر رہی ہیں. اور میں اپنی اپوزیشن پارٹیوں سے اور اپنی اپوزیشن پارٹیز اور خصوصاً تحریک انصاف سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کرتا ہوں کہ یہ پاکستان ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ کا بھی اتنا فرض ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی اتنا فرض ہے، پیپلز پارٹی کا بھی اتنا فرض ہے، جماعت اسلامی، جتنی بھی پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر چل رہی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو پولیٹیکل پارٹیز اگر آپس میں مل بیٹھ کے کام کریں تو آپ یقین کریں کہ یہ پاکستان دنیا کا اول ترین ملک بن جائے. صفائی کے لحاظ سے جتنے لوگ ہم دوسرے ممالک میں جا کر ہم محنت کرتے ہیں نا، ہم محنت کر کے ان لوگوں کے ممالک کو صاف ستھرا کرتے ہیں، یہ لوگ جو پاکستانی لوگ ہیں، تو جب وہاں پہ جا کر وہ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ کام کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں. یہاں پہ بھی اگر ان کی محنت کے مطابق تنخواہ ملے گی، پہلے یہاں پہ چھوٹے درجہ چوہرم کے انسان کو 20,000 تنخواہ ملتی تھی، اور آپ یقین کریں 20-22 ہزار میں بنتا کیا، آج وہی شخص جو ہے نا جو درجہ چوہرم کا انسان ہے، جو اس ملک کو صفائی کرتا ہے اور صاف کر رکھتا ہے، آپ یقین کریں کہ آج وہ اس کی تنخواہ جو ہے نا 40,000 تک ہے. تو 40,000 کے اندر چلو زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کے لیے ہو رہا ہے نا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے اس اچھے لفظ بولنا یہ ہر انسان کا فرض ہے. پہلے ہم اپنی یہ شلوار یا پتلون یا جو بھی ہے یہ اوپر اٹھا کے اپنے پانی کے اندر سے گزرتے تھے. آج میرا تو جوتی بھی خشک ہے اور آپ کے پاس آ گیا ہوں، ابھی پانی جو بارشیں جو چالو ہیں. جی گل صاحب آپ نے صحیح کہا. مبشر بخاری صاحب جو ہے سینئر انالیسسٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر جی، بات ہو رہی تھی یہاں پر سیلابی ریلوں کی. پوش علاقوں میں سیلابی ریلیں اموات کی وجہ بن رہے ہیں. ہمارے جو پی ایم ایل این کے گل صاحب طارق گل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کتنی دیر میں نکل جاتا ہے، یہ ہوتا ہے حل چیزوں کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس سے رابطے کو مسئلے کو دیکھا جائے تو ایک چیز تو طے ہے کہ 2001 کے بعد سے پاکستان میں اب جو یہ ایشو ہے یہ گلوبل چینج ہے، یہ جو ہمارا گلوبل فینومنا ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کا ایک حصہ ہے. اور اس میں ایفرٹس یقینی طور پہ کی گئی. پی ایم ایل این نے بڑا شاندار کام کیا، چاہے جتنی پی ٹی اے کی بساط تھی انہوں نے بھی کیا، اتنی ہی بساط جو پیپلز پارٹی کی تھی میں وہی کر رہی ہے. لیکن جو معاملہ ہے کلائمیٹ چینج کا، اس کے نتیجے میں پاکستان ایک فلڈ پرون کنٹری بن چکا ہے. ہم نے ٹھیک ہے LWRC اور باقی ایکٹیویٹی ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، ان کی ٹیم کام کرتی ہے، پانی کا نسبت کرتی ہے. لیکن سب سے پہلا سوال یہ تو ایک آپ اربن اور انتہائی سوفسٹیکیٹڈ اربن ڈسٹرکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو مسئلہ تو دوسرے علاقوں میں زیادہ ہے اور اس کی وجہ ہے اس کی بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں اربن پلاننگ میں نقائص ہیں. پہلے تو ہم یہ ایک قوم کے طور پہ ریاست کے طور پہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ بارش گلوبل وارمنگ یہ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، یہ ہر سال ہمیں پیش کرنا پڑے گا اندر کے گلوبل کچھ نہیں آتی اس کا جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی آسمانی تو فلڈ آئے گا اس سے کیسے نپٹنا ہے. اب آپ دیکھیے نا سارا کچھ آپ حکومتوں پہ ڈال کے نہیں ہو سکتے وہ کوئی بھی ہو. ہم نے لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری طور پہ ہے کہ آپ نے کوئی پالیسی ایسی اگر بنائی بھی ہے جس میں واٹر چینلز، نالوں میں، ندیوں میں، دریاؤں کے کناروں میں، دریاؤں کی آبی گزرگاہوں میں
अगर कंस्ट्रक्शन न्यू है तो उस पॉलिसी को आपने इम्प्लीमेंट किया, और ये आप थ्रू आउट अगर देखें पाकिस्तान के तमाम सूबों में ये वहां पे एनक्रोचमेंट है। अभी गुजरगांव में जब ज्यादा बारिश होती है तो वो जो नैरो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सैलाब को मजीद ताकतवर बना देती है। अच्छा, उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते थे जिससे ये पानी के फ्लो को कम किया जा सकता था। मतलब हमें याद है बचपन में बाढ़ सफाई हुआ करती थी, अब वो मुद्दत से हम नहीं देख रहे। फिर हमारी कौम माशाल्लाह सुभान अल्लाह नदी नालों में कूड़ा करकट और स्पेशली प्लास्टिक आइटम्स पहनते हैं जिससे चोक हो जाते हैं, और जब इस तरह की बारिश होती है जब पानी रहता तो वो उबल पड़ते हैं और वो आबादियों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ हमारी हाउसिंग सोसाइटी, उनकी डिजाइनिंग कैसी होती है, वो अप्रूव कैसे हो जाती है, ये सवाल भी जो है वो उन इदारों से पूछना चाहिए जो उनको अप्रूव करते हैं। तो अगर देखा जाए जहां पे हुकूमत की पॉलिसी में रकम मौजूद है वहां पे सबसे बड़ी नाराजगी है अवाम की, क्योंकि अवाम जो है इस चीज को रियलाइज नहीं करती, और बाद में फिर जब मौत हो जाती है, जानी नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, तो फिर हम सब मिलकर नौहा गुना होती है, बड़ा नुकसान हो गया। अभी भी वक्त है तमाम जमातों से मिलकर बैठनी चाहिए और इस चीज को पहले तो इस पे कंसेंसस वाला करना चाहिए कि हर साल ज्यादा बारिशें होगी। इस साल पहले प्रिडिक्शन थी कि 40% ज्यादा बारिशें होंगी, लेकिन अवामुल नास ने उस पर खारिज नहीं करे, और अब तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें हर साल एक फ्लड इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और मतलब तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि अपनी तमाम जो वाटर चैनल्स हैं उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, और फिर ऐसी सूरत हाल में टूरिज्म को कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसा कि आपने गिलगित बल्तिस्तान में देखा या सवात में जो हुआ कि जब ज्यादा बारिशें हैं तो जानी नुकसान से बचाने के लिए हमें अपनी टूरिज्म पॉलिसी को भी रिव्यू करना पड़ेगा। यही चंद सजेशन, और मैं किसी पे ब्लेम गेम करना नहीं चाहता। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल यही करूंगी कि ये मुझे बताएं कि जहां पर सेनेट की नशिस्तें कुछ जीती हैं पीटीआई ने और साथ ही पकड़ दकड़ का मामला शुरू हो गया, क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, पकड़ दकड़ का मामला तो जो अपनी जगह पे कोई तो ज्यादा नहीं शुरू हुआ, लेकिन एक परसेप्शन डेवलप हो रहा था। जब आप देखें मुराद शहीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, और उसके बाद आपने देखा कि पीटीआई और अपोजिशन इनकेपी यानी पीएमएलएन, पीपीपी, केयूआईएफ, एएनपी, इन सब ने मिलकर एक फार्मूला तय किया। तो हमें बड़ा इत्मीनान हुआ कि भी कोई ना कहीं कोई पॉलिटिकल डायलॉग का रास्ता खुलेगा, लेकिन सडनली फैसले आ गए और उसमें 40 के करीब लोगों को कॉन्विक्ट किया, 10 साल की कैद सुनाई गई, इसमें लीडर आप भी शामिल है। तो इससे वो जो हमारा परसेप्शन था वो तो बिल्कुल जाहिर हो गया। उसके साथ साथ जो पकड़ दकड़ है वो भी चूंकि 5 अगस्त की दी हुई है डेडलाइन, तो उसमें जलसा करना है, प्रोटेस्ट करना है, तो मेरा ख्याल है कि ये नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। किसी भी जमहूरियत में किसी को भी अपनी सियासी नस्लो हरकत के लिए आजादी होती है। ये ठीक है कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जो है जलसों के हवाले से वो कुछ इस तरह का रहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या जो रूलिंग पॉलिटिकल एलीट है वो पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जब वो कोई एश्योरेंस दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि उसको मानने चाहिए। और पकड़ दकड़ से आप तहरीकों को कुचल नहीं सकते, वो तहरीकें चलती रहती हैं। अलबत्ता आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आप एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी को रोक रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पीएमएलएन की लीडरशिप से और रूलिंग लीडरशिप से स्पेशली कि वो एक पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस देंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली जमहूरियत पे यानी की पकड़ दकड़ और जमहूरी हुकूमतों के ऊपर एक चेन लग जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है जब इस तरह का ऑप्टिक इंटरनेशनल वर्ल्ड देखती है।
جی طارق گل صاحب، میرا سوال آپ سے ہے کہ 5 اگست کو دھرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ ہم نے دھرنا کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہ جو پکڑ دکڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، کیا کہیں گے؟ آپ بھی سینیٹر ہیں، آپ بھی جاتے آتے ہیں، چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایکول سا برتاؤ نہیں ہے، کہ کیا تذبذب ہے اس میں؟ یہ سوال مجھ سے کیا آپ نے؟ جی جی میں آپ کو کریکشن کر لوں، میں سینیٹر نہیں ہوں، اوکے میں ممبر ہوں صوبائی اسمبلی پنجاب۔ اوکے اوکے تو پہلی تو بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پکڑ دکڑ کا جو مسئلہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یہ پکڑ دکڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی انسان سیدھی بات کرے جی ہم جائیں گے احتجاجاً وہاں پہ جلسہ کریں گے، جلسہ کر کے پرامن طور پہ ہم اپنے جو مطالبات ہیں وہ حکومت وقت کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ جو نقصانات ہیں جو پاکستان کی املاک کا جو نقصان کرتے ہیں، گاڑیوں کا کرتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، اس کی پولیس کی وردیاں پھاڑ دیتے ہیں، اگر اس کی گارنٹی کوئی دے تو میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت اس طریقے سے پکڑ دکڑ نہیں کرے گی، اور نہ ہی ہم پکڑ دکڑ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم آج اگر حکومت میں ہیں، کل کو ہم اپوزیشن میں ہوں گے، کل کو ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان اگر کوئی حکومت میں بیٹھتا ہے تو اس کو آنے والا وقت یاد رہتا ہے۔ یہ میرے خیال میں مجھے اتنا علم ہے کہ میری قیادت جو ہے نا وہ اس بات کو یاد رکھتی ہے، کیونکہ وہ کبھی اقتدار میں آتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں آتے ہیں، ہمارا تو لینا دینا چلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اس لیے ہم کسی کو پکڑ کر کسی کو پکڑ کر اس کے اوپر تشدد کر کے یا اس کے ساتھ زیادتی کر کے ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہم اس بات سے بالکل نفرت کرتے ہیں۔ قیادت میں عالی جناب میاں نواز شریف صاحب ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، یہ مریم نواز صاحب ہے ہماری سی ایم صاحبہ، ان کا ذہن یہ نہیں کہتا کہ بھی ہم کسی کو پکڑیں اور اس کو حوالات میں بند کریں، اس کو چترول کریں، ہم یہ کریں، یا ان کے گھروں میں جائیں، چار دیواری کا تحفظ جو ہے اس کو ہم پامال کریں۔ یہ ہمارا مشن نہیں ہے، نہ ہمارا منشور ہے، نہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور استحکام اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، اور ہم تمام پارٹیز کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں، 5 سال گزرنے دیں، نیکسٹ جب الیکشن آئے ہماری جو خامیاں وہ پکڑیں اور اپنے پاس لکھ چھوڑیں اور اپنے جلسوں میں بتائیں اور ہمارے ساتھ فائٹ کریں۔ اگر ووٹر جو ہے وہ ہماری خدمت سے، ہمارے کام سے خوش ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ اگر آپ کی نعروں سے، آپ کے برقوں سے وہ مطمئن ہیں تو پھر آپ ووٹ جیت جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو اور فیئر قسم کا ماحول بن جائے، اور دنیا کے اندر یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان ایک اچھا ملک ہے، یہاں پہ اچھے انسان رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم آئے ہیں تو ہم ان کو چور چور کہیں گے، وہ آئے تو وہ ان کو چور چور کریں۔ یہ بدتمیزیاں جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آج پچھلی تھوڑے دنوں میں پنجاب میں بجٹ کا اجلاس ہوا، تو اجلاس کے دوران ان کی پارٹی نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک کتابیں پکڑ کے وہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے منہ پہ ماری ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں تیسری دفعہ اس پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا ہوں، یقین کریں ہم بھی اپوزیشن میں، مجھ سے زیادہ کوئی پریشان کرنے والا بندہ ہی نہیں تھا۔ احتجاج سب سے بڑا میں کرتا تھا اور سب کے ساتھ میں جڑ جاتا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا تھا، میں بھاگ کے پکڑتا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ اس وقت وہ جوان بخت صاحب جو تھے، وہ ان کا جو وزیر خزانہ تھے، آپ یقین کریں کہ ہم نے ان کو اپریسیشن بھی دیا، ان کو پیار بھی کیا، ان کے ساتھ محبت کیا۔ ہم نے یہ نہیں پکڑا کہ ہم نے اس کو جوتی ماری، ہم نے اس کو کتاب ماری، ہم نے اس کو کوئی چیز ماری ہے، یہ تو طریقہ انسانوں والا نہیں۔ تو جانوروں والے جو جانور جیسی حرکت کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر وہی جانوروں والے سلوک کیا جائے۔ کوئی جانور سخت دل ہوگا اور کوئی جانور کھر دماغ ہوگا تو اس کو پھر ڈنڈے اور سوٹے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب انسان بن کے کام کرے گا تو آپ یقین کریں ہم سینے سے لگائیں گے، اور یہ ہمارا منشور بھی ہے، ہمارا ایجنڈا بھی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا، اور انسانیت کی خدمت کرنا ہم اپنی ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ اچھا شاہد عباسی صاحب، میں آپ سے پوچھتی ہوں، سوال یہ ہے کہ 9 مئی کیس میں 10 سال سب کو سزا متعین ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، یہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے۔ اگر آپ نے یہ مجھ سے سوال جو کیا ہے کہ جو سزائیں اگر عدالتوں نے دی ہیں تو وہ ان کا پورا ایک ٹرائل ہوا ہے، ٹرائل ہونے کے بعد جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس تھی تو ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ باقی جو اپنا اس حوالے سے بات یہ ہے کہ سیاسی طور پر انتقامی کارروائیاں جیسا کہ گل صاحب نے کہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے، ہم نے اس بات کو، جو چیزیں ہم نے مسلم لیگ نون کو یا تحریک انصاف کو یا تمام سیاسی جماعتوں کو
جو چیزیں آصف علی زرداری صاحب ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے، آج اللہ کا شکر ہے کہ کافی ساری جماعتوں نے جو ہے اس بات کو سراہتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی ہیں. ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع سے ہوتی رہیں، ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا، ہماری لیڈرشپ کو جو ہے وہ سڑکوں پر لایا گیا، ہمارے اوپر خود جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب جب دبئی سے یہاں پر آتے ہیں تو وہ کوئی جھنڈا لے کر بھی اگر باہر نکلا ہے تو دہشت گردی کے مقدمات ان کے اوپر بنا دیے گئے. میں خود جو ہے وہ جیل میں رہا ہوں. وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا کچھ ہم ڈے فرسٹ سے کہہ رہے تھے کہ یہاں پر سیاسی انتقامی کارروائیاں وہ نہیں ہونی چاہیے. آصف علی زرداری نے 14 سال جو ہے وہ جیل کاٹی اور وہ ساری وہ اسی لیے کاٹی، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے. یہ سیاسی انتقامی کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک جمہوریت اور جمہوریت کے تحت جو ہے وہ چلیں، عوام میں جائیں. عوام اگر آپ کو پسند کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ اگر عوام آپ کو جو ہے نہیں پسند کرتی تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا گھر بیٹھیں. لیکن اس بات کو جو ہے جب حکومت میں کوئی بھی جماعت پیپلز پارٹی کے علاوہ آتی ہے تو وہ اپنا جو اختیارات کا نجائز فائدہ بھی وہ استعمال کرتی ہے. میں یہ کہوں گا کہ جو ہے وہ سیاسی جلسوں کی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ کسی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن جلسے جو ہے وہ جمہوریت کے لیے ہونے چاہیے. جلسے یہ نہیں ہے کہ جیسے 9 مئی کا واقعہ کہ انہوں نے جناب وہ 9 مئی کو سارا کچھ ہی ہماری جو املاک جو ہمارا اثاثہ تھی ان کو ہی جناب جلا دیا. اب اس کے خلاف اگر کوئی آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں یا آپ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی زیادتی ہوگی. اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کے لیے عدالتی فورم موجود ہے، عدالتی فورم موجود ہے. آپ جائیں، اوپر جائیں، ان کے خلاف جائیں، آپ ان کو اپیلیں کریں، آپ جائیں. یہ سارا ایک پروسیس ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آتی ہے، آپ مجھے بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کو کبھی سیاسی اسیر کیا ہو، کسی کے خلاف ایک FIR بھی درج کی ہو؟ ہم نے ہمیشہ چیزوں کو فیس کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے شہید بھی ہوتے ہیں، ہمارے جیلوں میں بھی جاتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پروسیس چلنے دیں، جمہوریت جو ہے وہ چلنے دیں. عمران خان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی ملک کو چلنے دیں، آپ ملک کو چلنے دیں گے تو تب سسٹم ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جب عدلیہ، جب اپنا فوج یا ادارے تمام وہ میری مانے تو پھر ٹھیک ہے، اگر وہ میری نہیں مانتے تو پھر بالکل کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح چیزیں نہیں چلتی، سسٹم کو لے کر چلنے پڑتے ہیں، بڑا دل کر کے چلنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل سطح پر ہمارے کیا حالات ہیں. کیا اپنا سی پیک کا جو منصوبہ ہے جو زرداری صاحب نے جس کی بنیاد رکھی، اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو بھارت کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں انٹرنیشنل سطح پر، ہمیں وہ کھانے کے بھارت جو ہے وہ در پہ تھا. اور اس طریقے سے جو ہے ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو، جو کہ زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا ویژن ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کر ہم حکومت کو، اب مسلم لیگ نون ان سب سے زیادہ انتقامی کارروائیاں تو ہماری پارٹی کے خلاف انہوں نے کی ہوئی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 2-4 سڑکیں جہاں یہاں پر پانی نہیں ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ لاہور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی گریسو میں جناب پانی نہیں ہے، وہاں پر جناب لکشمی چوک میں پانی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. ہمیں جو ہے سسٹم کو لے کر چلنا ہے. آپ کی حکومت کی 1 سال کی کارکردگی نہیں ہے. آپ کی حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی سے لے کر، شہباز شریف سے لے کر آپ انہیں ندی نالوں کو پنجاب میں ڈیل کرتے رہے ہیں. ابھی تک تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب تو پنجاب میں کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں رہا. پانی کا نکاس جو ہے وہ زبردست ہو گیا جناب، بجلی کا نظام زبردست ہو گیا. آپ کے وہی جو سارے آپ کو مشیر، وہ سارے جو واسا میں ہیں، جو واسا میں ہیں، وہ جو LDA میں، وہ سارے آپ کے ایک سسٹم کے تحت ہیں. ابھی تک تو آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہم نے جو حکومت جو کی تھی، ہم نے واسا کا نظام بھی صحیح کر دیا، ہم نے فلاں نظام بھی صحیح کر دیا، فلاں نظام بھی صحیح کر دیا. چونکہ میں پنجاب میں رہتا ہوں اس لیے میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو باقی چیزیں جو ہیں، ہمیں ایک عدالتی، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ عدالتی جو سزا ہوئی ہے، وہ اگر کوئی جرم کرتا ہے، اگر جلسوں کی اجازت کی بات ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایفیڈیوٹ دیں. وہ ان کا جو پہلا رویہ ہے وہ للکارتے ہیں سیدھا اسٹیٹ کو، جلسہ کرتے ہیں سیدھا للکارتے ہیں اسٹیٹ کو، وہ للکارتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کو. وہ اس طریقے سے تھوڑی ہی کو جلسوں کی اجازت دیتا ہے کہ جی آپ آ کر جو ہے نا آپ کا پہلا کنڈکٹ کیا رہا ہے تو ابھی بھی آپ کو جلسوں کی اجازت دی جائے. باقی یہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے، وہ حکومت نے دیکھنا ہے
کہ کیا حکومت جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ وہ انہوں نے اجازت دینی یا نہیں دینی. میں ان کا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کا سپوکس مین نہیں ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بات ہے تو میں کہتا ہوں کہ سیاسی انتقامی کارروائیاں صرف واحد پاکستان پیپلز پارٹی کی جماعت ہے, اس نے نہیں کی. اور جمہوریت کو آج اگر جمہوریت چل رہی ہے, آپ یقین کریں اگر یہ سارے عمران خان ہو گیا یا دوسری ہمارے بھائی ہیں پی ایل ایم این, ابھی ہمارے اتحادی ہیں, یقین کریں اگر ان کے سر پر ہوتا تو آج جو ہے نا ملک سسٹم جمہوریت کا ملک ہی نہ چل رہا ہوتا. یہ ہمارا بھی ہے نا کہ ہم نے 14 سال کی وہ جیلیں کاٹنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ شہادتیں لینے کے بعد بھی ہمارا نعرہ ہوتا ہے پاکستان کھپے. ہم کہتے ہیں بہترین کام جو ہے وہ جمہوریت ہے. تو اس لیے جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک چلنے دیں. اب شہباز شریف صاحب ہیں, بلاول صاحب اگر وہ نہیں ہم حکومت میں نہیں آ رہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جمہوریت کے لیے ہم ساتھ ہیں, لیکن جہاں پر کوئی غلط بات ہوتی ہے ہم اپنا موقع بالکل بیان کرتے ہیں, کیونکہ ہم سسٹم کو چلنا دے رہے ہیں. سسٹم چلے گا تو ملک چلے گا. جمہوریت جو ہے وہ بہترین چیز کسی بھی موجودہ حالات میں جو ہے وہ جمہوریت جو ہے وہی آپ کو لے کر چل سکتی ہے. جی سر, بات جمہوریت کی ہو رہی تھی. مبشر صاحب آپ سے, بخاری صاحب آپ سے وقت تھوڑا کم ہے, جلدی سے آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 5 اگست جو ٹائم لیا گیا ہے, کہیں یہ سارے معاملات انڈیکیٹ یہ تو نہیں کر رہے کہ کوئی خوف ہے, کوئی ڈر ہے؟ جی دیکھیے, کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے نا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس لیے یہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ لیا جا رہا ہے کیونکہ وہی میں نے جیسے پہلے کیا کہ 9 مئی کے بعد کے جو ڈائنامکس ہے پولیٹیکل پروٹیسٹ اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے لیے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. اور 9 مئی سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب علی آپ اسلام آباد میں ریڈ زون میں نہیں آ سکتے, وہ نہ صرف وہاں پہ آئے بلکہ وہاں پہ درختوں کو آبشار بھی لگائی. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذہنوں میں بھی رہ جاتی ہیں اور تاریخ میں بھی رہ جاتی ہیں اور پھر میڈیا کے پاس, آپ لوگوں کے پاس بھی رہ جاتی ہیں. پھر آپ وہی جو ویژولز ہے وہ چلاتے ہیں. تو جب تک اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں مطلب پی ٹی آئی نے ایک بڑا اینگری قسم کی پالیٹکس اپنا جو گینگ رکھا وہ اینگری پالیٹکس کا رکھا. 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا, ان کی اپنی جو یوتھ تھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. تو پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یوتھ ان کے ساتھ کافی زیادہ ہوتی ہے, یعنی انہیں سپورٹ کرتی ہے, تو جو معاملات ہوئے جب کہیں کیاس ہوا یا مسکریشن ہوئی تو اس میں بھی یوتھ کا عمل دخل تھا. تو اس چیز سے یقیناً ہماری تعلیم بھی اور رولرز بھی یقیناً اس سے باخبر ہیں اور شاید وہ ایز اے پریکاشنری میجر اس کو کر رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی پکڑ دھکڑ کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جو کہ یہ عزم کرتا ہو کہ اس نے سیاسی جدوجہد کرنی ہے, پرامن احتجاج کرنا ہے, ایسی پکڑ دھکڑ ایک تو غیر قانونی ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ یہ جمہوریت کے حسن کو بگاڑتی ہے. اس طرح کے ایکشن تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو مل کے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ایشورنس دیتی ہے تو ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز طے کرے اور انہیں اجازت دے دے, اور یقیناً گھبراہٹ کے ایلیمنٹ کہیں ہوتے ہیں. جی مبشر بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں جی گورنر صاحب جی بالکل ایسے ہی نہیں. جی سر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو پارٹی حکومت میں, آپ کرنے دیں جلسہ, جلسے میں کیوں آپ لوگ اتنی ہرڈلز ڈال رہے ہیں, پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, کبھی 10 سالوں کی آپ لوگ سزائیں سنا رہے ہیں. ہونے دیں مقدمہ, اگر یہ لوگ اتنی کمزور ہے تو ہار جائیں گے. یہ جو سزائیں ہم نے تو نہ دی ہیں, تو نہ ہم دینا چاہتے ہیں, تو نہ ہی ہمارا یہ منشور ہے کہ ہم کسی کو پکڑے اس کو سزا دے دیں. یہ عدالت کا مسئلہ ہے, عدالت نے سزائیں دی ہیں, عدالت اپنے قانون اور آئین کی رکھوالی ہے, عدالت نے اپنے قانون اور آئین کی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے. اگر کوئی میں شرارت کروں گا, اگر میں پاکستان کے ساتھ غداری کروں گا, غدار پاکستان ہوں گا,
میں غدار فوج ہوں گا, غدار قوم ہوں گا, اپنی قوم سے محبت نہیں کروں گا, قوم کو ذلیل کروں گا, تو پھر اگر عدالت مجھے سزا دے دے مجھے بھگتنا بھی چاہیے. میں تو سیدھی بات جانتا ہوں, بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تو ملنی ہے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ ہماری جو ہسٹوریکل چیزیں تھیں اور ان کا ستیہ ناش کر دیا اور ہم نے دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا گیا. یہ انڈیا کو اگر یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے 50-55 سال تک ہماری طرف دیکھا بھی نہیں ہے, لیکن جب ہم نے اپنی فوج کو برا کہنا شروع کر دیا تو اس کے بعد ان کو جرت ہوئی. یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ افواج پاکستان ایک بہادر اور دلیر فوج ہے, اور اس فوج نے پھر منہ توڑ جواب دیا, اور اس کا پتہ چلا کہ ہاں بھی یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑنا جو نا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, تو وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو میری بہن بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پاکستان کی بربادی اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو پھر عدالت سزا تو دے گی. اگر عدالت نے سزا دی ہے تو پھر ایک عدالت نے دی ہے, وہ چھوٹی عدالت ہے, آگے بڑی عدالتیں ہیں, ادھر جائیں. شاید ان کی نظر میں کوئی قانون اور آئین کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو ان کے ساتھ نرمی بھی برتی جائے. تو اتنا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑے مسئلے ہیں, بڑی عدالتیں ہیں, وہاں پہ جائیں, ان کو رہائی مل سکتی ہے. یہ ہمارا یعنی آپ اس حق میں نہیں ہے کہ یہ الیکشن یہ آگے اپنا جلسہ کریں جلسہ. ہم نے روکا کسی کو؟ ہم تو روکتے نہیں ہیں. ہم تو کہنے جمہوریت, یہ جلسہ کریں گے تو یہ جمہوریت کے لیے ایک خوش آئین بات ہے, جلسہ کرنے دیں گے, لیکن جلسے میں ہم کسی کو ذلیل نہیں کروانے دیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ کوئی بندہ کوئی عورت جا رہی تو اس کو پکڑے, اس کو ذلیل کرتی ہے, فوج جا رہی اس کو پولیس کو کتا کہے, فوج کو کہے, یا اس ریاست کو گالیاں دے, یا ملک پاکستان جو ہے نا, ہمارا پاک وطن جو ہے اس کی بربادی کرے. یہ نہیں ہم کرنے دیں گے. یہ ہم اس جگہ سے روکیں گے. جلسہ کریں, ایک نہیں, دو نہیں, 10,000 جلسے کریں. ہم جلسے کی اجازت دیتے ہیں, یہ کریں. اسٹیج کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کے جو مرضی کریں ہم اس کو برداشت کریں گا. ہمارے خلاف بات کریں ہم برداشت کریں گے, لیکن پاکستان کی سالمیت, استحکام اور خوشحالی کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو کھینچیں گے بھی, پکڑیں گے بھی, چترول بھی کریں گے. بڑی بات کرتی ہے. شاہد عباس صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ وکیل بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 10 سال کی ان کو سزائیں ملی ہیں, کیا یہ قانون کے مطابق ہیں؟ دیکھیں جی, پہلے نمبر پہ یہ کہ میں نے وہ فیصلہ نہیں پڑھا. اگر میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہوتا تو میں اس کے متعلق اپنی اوپینین دے سکتا, لیکن وہ بات جیسے گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو عدالتوں نے بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایویڈنس میں کوئی حکم رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں اپنے کیس کو ثابت کر سکتی ہیں تو عدالتوں میں ضرور ان کو ریلیف ملے گا. یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ بھی ان کے خلاف وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ ساری وہ خود ہی جو ان کی آج کل کو ساری ویڈیوز موجود ہیں, ہر چیز ایویڈنس ان کے خلاف جو موجود تھی, اور وہ ایویڈنس کے اوپر لائی کرتے ہوئے عدالتوں نے ان کو جو ہے وہ سزائیں دی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی عدالتوں میں سزا جو دی جاتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اس غلط کے لیے پھر اوپر عدالتیں ہیں. اس لیے جو اوپر عدالتیں بنائی گئی ہیں کہ کوئی قانونی حکم رہ گیا ہے, آئینی حکم نہیں ہوتا, قانونی حکم ہوتا ہے. اگر کوئی قانونی حکم رہ گیا ہے اس میں کوئی ایسا جو نہیں جس کے مطابق جو ہے وہ سزا بن رہی, تو وہ اوپر اس کو دیکھ لیا جاتا ہے. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ایک عدالتی پروسیس ہے, جلسے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ ادھر سے سزائیں ہوئی ہیں ادھر سے جناب جلسہ ہو گیا. جلسے میں صرف یہ بات ہے کہ جلسے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن لوگ جی شاہد صاحب آپ کا موقف آ گیا ہے. جی ہمیں جوائن کیا ہے ندیم قریشی صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر شکر. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں ایک خوشی کے بعد, نشستیں جیتنے کے بعد, سینٹ کی نشستیں جیتنے کے بعد, کیا کہیں گے, کیا موقف ہے آپ کا؟ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف اس پہ آ گیا. میں آج بھی سمجھتا ہوں نظام عدل پر لوگوں کا اعتبار صرف اس لیے اٹھتا جا رہا ہے کہ جس ملک میں ایک وزیر اعظم کو اچین کرنے کے 40 سال بعد 45 سال بعد یہ فیصلہ دیا جائے کہ ان کو پھانسی کی سزا غلط تھی, اور یہاں لوگ جب پوری عمر گزارنے کے بعد جیلوں سے باہر آنے میں پتہ لگے وہ بے گناہ تھے, تو ایک عام آدمی کیسے اس نظام عدل پہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی عدالتی فیصلے پر بغیر پڑے کوئی بحث یا اس پہ کوئی نقطہ کرنی چاہیے, لیکن بطور ایک ممبر اسمبلی کے, بطور ایک کامن پاکستانی کے, میں حیران اس بات پر ہوں کہ مقدمے میں نامزد کئی افراد جنہوں نے اس وقت پارٹی چھوڑ کر کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیا, ان کو صرف اس نقطے پر کہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی, کلین چٹ دے دی گئی.
وہ آج بھی ماشاءاللہ دندراتے پھر رہے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اس وقت سے حکمرانوں کی بات نہیں مانی, جو اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, وہ آج سزا یافتہ ہے. یقیناً کسی بھی شخص کو اگر کوئی جرم کرتا ہے اور اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کا حق سزا ہے. لیکن شریعہ لا, آپ دنیا کے ماڈرن لاز, پاکستان کا قانون اور آئین ہر شخص کو یہ حق دیتا ہے